बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। ख़ान साहब सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं या ख़ान साहब की सियासत से छुट्टी हो गई है, इस पे बहुत ही तफसीली एक एनालिसिस करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद 31 हलकों में इलेक्शन का ऐलान कर दिया और साथ ही ये भी बताना है कि ख़ान साहब ने भी और पीडीएम ने भी दोनों ने यू टर्न लिया है। ये बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं इससे मुताल्लिक। ये क्या चक्कर है? कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि जनाब ये बताइए, ये विकीपीडिया पाकिस्तान में ब्लॉक हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? इस पे बात करेंगे आज। और सबसे पहले ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई, हमने 5 घर बना के देने हैं इंशाअल्लाह। वो जब बनेंगे तो फिर जो अगले लोग होंगे तो उनके साथ हम कांटेक्ट करेंगे और आटे के 1000 थैले जो है ना हमने तकसीम करने हैं। अल्लाह के करम और आपके तामुन से होगा और इंशाअल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ। और उनमें से 200 का एक प्लेज किया है और अभी नहीं आए लेकिन डेफिनेटली आ जाएंगे। तो अब इसमें जो है ना ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए कि आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं। आज जनाब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, कुछ लोग, कुछ दोस्त, व्यूअर्स बार बार मैसेज कर रहे हैं कि ये विकीपीडिया पाकिस्तान में क्यों ब्लॉक हुआ है। ये ब्लॉक हुआ है कोई 48 आवर्स के लिए। आज 48 आवर्स किसी भी वक्त शाम में वो ख़त्म हो जाएंगे। उसको डिग्रेड किया गया है, यानी कि डिग्रेड से मकसद ये है कि उसकी रसाई जो है ना बहुत महदूद कर दी गई है। आप आम तौर पे विकीपीडिया को खोलें तो वो मुश्किल होगा आपके लिए, मेरे लिए, आम बंदे के लिए लेकिन ये 48 घंटे के लिए किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि पीटीए ने ये किया है, ठीक है ना, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो इस तरह की सारे सोशल मीडिया और इसके रूल्स रेगुलेशंस देखता है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने इनको खतूत लिखे, बहुत दफ़ा वार्न किया अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पे, बहुत मुख्तलिफ़ हवालों से, कि आप विकीपीडिया से ये जो तौहीन आमेज़, ये जो तौहीन मज़हब का जो मवाद है इसको हटाएं। तो उन्होंने नहीं हटाया, इस वजह से हमने फॉर द टाइम बीइंग अभी तो 48 घंटे के लिए ब्लॉक किया है। लेकिन अगर उन्होंने ये हमारे साथ इसका वो ना हुआ और ये उन्होंने ये मवाद ना हटाया तो तब हम इसको पक्का पक्का ब्लॉक करेंगे। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स इस पे तनकीद कर रहे हैं। खैर मेरे मुताबिक मैं तो समझता हूँ कि जो विकीपीडिया की मालूमात हैं वो कोई इतनी अथेंटिक नहीं हैं। अथेंटिक हैं भी सही, लेकिन कोई चीज़ें इस तरह की हैं बड़ी अजीब सी, वो उसमें आप ख़ुद उसके बारे में वाकिफ़ हों तो डेफ़िनेटली आपको पता चलता है यार ये गलत चीज़ लिखी हुई है। बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि आपके अपने बारे में भी कोई चीज़ें गलत लिखी होती हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी मेरी ये तारीख़ पैदाइश गलत लिखी हुई है, मेरी फ़र्दर और कुछ मालूमात गलत लिखी हुई हैं। लेकिन मालूमात बहुत सारी अच्छी भी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त भी होती हैं। तो उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए, उनको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उनको इस तरह से उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि कुछ लोग तो बहुत ही डिपेंडेंट हैं इस पे, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं जी हम तो इसी से ही सब कुछ डिराइव करते हैं। तो इस तरह से इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। ये वो नहीं है कि जब आपने कभी यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया था तो उस हवाले से मतलब वो आजकल अगर ऐसा हो जाए तो पता नहीं कितने लोग करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार हो जाएं और इससे कितनी यूनिवर्सिटियां जो है ना वो बंद हो जाएं या वो चीज़ हासिल ना कर सकें। पता नहीं कितने लोगों का कारोबार जुड़ा है, नॉलेज जुड़ा है, बिज़नेस जुड़ा है, बहुत सारी एंटरटेनमेंट जुड़ी है, पता नहीं कितना जो है ना मतलब एक सूरत हाल। और इसके साथ साथ जो है बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस इसी के साथ जुड़ा है। तो ये इन चीज़ों का हल बंद नहीं होता, मुज़ाकरात होते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनके साथ नेगोशिएट करके अच्छा आ जाएँ जनाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई 31 मज़ीद हलकों, 33 पे तो पहले किया ना, 16 मार्च को 31 मज़ीद हलकों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और वही जो कौमी असम्बली से पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर हुए थे। अच्छा, मैं पहले तो ये हैरान हूँ, आप भी हैरान होंगे, पाकिस्तान में कोई ऐसा रेड टेपिज़म चल रहा है, पाकिस्तान में कोई ऐसे सारे के सारे इदारे माशाअल्लाह लकीर के फ़कीर बन गए हैं। 33 हलकों पे आप इलेक्शन करवा रहे हैं 16 मार्च को, और
باقی جو 31 حلقے ہیں ان پہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں 19 مارچ کو، بیچ میں ٹوٹل 3 دن کا فرق ہے۔ بھائی یہ ایک ساتھ کروا لیتے، یا دونوں کو 19 پہ کروا لیتے یا دونوں کو 16 پہ کروا لیتے۔ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اس پہ قومی خزانے کو پھر ٹیکہ لگے گا، 16 کو لگے گا، پھر 19 کو لگے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مثلاً گاڑیاں جو ترسیل ہوتی ہے، چاہے وہ عملے کی ہو چاہے وہ اس کی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک شہر ہے، ایک حلقہ ہے، اس میں عملے کی ترسیل ہوئی ہے اور ڈاکومنٹس کی، باکسز کی، بیلٹ پیپرز کی ترسیل ہوئی ہے۔ اسی حلقے کے ساتھ ہی دوسرا حلقہ ہے جو کہ ایک کو 16 کو ہو رہا ہے اور دوسرا 19 کو ہو رہا ہے، تو وہ ساتھ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ وہ جہاں سے آپ نے یہاں سے اسلام آباد سے سامان روانہ کرنا ہے، باقی جگہوں سے عملے کو روانہ کرنا ہے، لاہور سے کرنا ہے، مختلف جگہوں سے کرنا ہے، مختلف حوالوں سے، ساتھ والے حلقے میں جائیں گے تو وہ کم خرچہ ہوگا۔ اور پھر سے 19 تاریخ کو اسی طریقے سے پھر سے چل پڑیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ خرچہ ڈبل ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اس طرح سے ڈیوٹیاں لگانا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو جیسے ہم اپنے گھر کے لیے بچت کرتے ہیں نا، کہ یار یہ ایک کام ہے نا، میں نے جانا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے 2 گھنٹے کے بعد دوسرا کام وہاں جانا ہے، اور اگر یہ کوئی ارجنٹ نہیں ہے، کوئی ضرور نہیں ہے، تو ہم دونوں کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ بھئی یار یا تو ہم پہلے چلے جائیں یا پھر اس دوسرے کام کے ساتھ اس پہلے کو بھی کر لیں، ملا جلا کے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ انرجی بچے، ٹائم بچے، پیسہ بچے، سب کچھ بچے۔ وہ اس طرح تو جس طرح سے ہم اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں نا، پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، ہم اسی طرح سے سوچیں۔ یہ جو کاغذی رولز ہیں، یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے، یہ جو بابو والا سسٹم ہے نا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کیا ایک عام بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک 16 تاریخ کو ہو رہے ہیں انتخابات، ایک خیر سے 19 تاریخ کو ہو رہے ہیں مارچ کو، تو وہ 16 کو الگ حساب کتاب جائے گا اور 19 کو مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے جناب، یو ٹرن لیا ہے، اور خان صاحب نے بھی یو ٹرن لیا ہے، ساتھ آپ سن رہے ہیں کہ پی ٹی ایم بھی یو ٹرن لے رہی ہے۔ اور وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ 33 حلقے، اور 33 کے 33 حلقوں میں پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب ہی الیکشن جیتیں گے، کاغذات نامزدگی بھی تیار ہو گئے تھے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ان کا فیصلہ آیا ہے کہ نہیں جی، وہ اپنے اپنے لوگ، کیونکہ وہ جو 33 حلقے تھے نا، اس میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے سٹالوارٹس، جتنے بھی بڑے لیڈر، جتنے بھی شاہ محمود قریشی دیکھ لیں، اسد عمر دیکھ لیں، اسد کیسر دیکھ لیں، فواد چودھری دیکھ لیں، ساتھ ہی جو ہے نا، مطلب جس کا نام لیں تقریباً سارے کے سارے بڑے لیڈر ان 33 استعفوں میں وہ فارغ ہو گئے تھے۔ اور اب جناب وہ جو ہے نا، وہ الیکشن لڑنا تھا انہوں نے، تو ان کی سیٹوں پر خان صاحب نے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا۔ اب وہ میری معلومات کے مطابق کچھ اندر گڑبڑ ہوئی، کچھ احتجاج ہوا کہ جی یہ کس طرح ہے کہ پھر ہم اپنے حلقوں میں، یہ میں نے بتایا بھی تھا اپنے ویلاگ میں بھی، ہم اپنے حلقوں میں، اس کا مطلب ہے چھٹی کر جائیں، خان صاحب ہی سارا، کل کو 272 کا اعلان ہو جائے تو اس پہ بھی سارے کا سارا خان صاحب ہی لڑیں گے، اور یہ کل کو پنجاب اسمبلی ہو جائے تو اس پہ بھی خان صاحب ہی لڑیں گے، اور یہ سارا کچھ اگر خان صاحب نے لڑنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ خان صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر خان صاحب کو سمجھایا کہ خان صاحب دیکھیں، بات سنیں، اگر آپ کا جیسے کہ نوشتہ دیوار ہے، اور یہ خود کہہ چکے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب، باقی لوگ، کہ یہ خان صاحب کو نااہل بھی کریں گے، گرفتار بھی کریں گے، اور اگر آپ 16 مارچ سے پہلے نااہل بھی ہوتے ہیں اور گرفتار بھی ہوتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، تو اب اس حوالے سے کیا ہوگا کہ پھر تو آپ الیکشن لڑ نہیں پائیں گے۔ پھر جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنا کوئی تگڑا نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہمیں نقصان ہوگا۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ساری سیٹیں بالفرض تب تک نااہل نہیں ہوتے، یہ گرفتار نہیں ہوتے، اور یہ ساری سیٹیں مثال کے طور پہ اگر آپ جیت جاتے ہیں، بالفرض ایک ایگزامپل قائم کرتے ہیں کہ آپ ساری کی ساری تو رکھیں گے، تو آپ ایک اس کے لیے بھی آپ اسمبلی میں تو جائیں گے نہیں، تو ہم تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیڈر آف اپوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں اپنا، کل کلاں کو انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہ ساری صورتحال کیا ہوگی؟ پھر تو ہمارا لیڈر آف اپوزیشن، ہم تو سارے فارغ ہو جائیں گے اسمبلی سے، ہماری اسمبلی میں صرف راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوں گے اور 20 بندے وہ جو آلریڈی ہم سے باغی ہیں،
تو وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارلیمانی لیڈر بھی وہی ہوں گے، لیڈر آف اپوزیشن بھی وہی ہوں گے، تو انہی سے رابطہ ہوگا، انہی سے سارا کچھ۔ کل کو کوئی اعتماد کے ووٹ کا چکر پڑتا ہے تو وہ بھی ان کو دے دیں گے ووٹ، تو پھر یہ تو ہم بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے۔ تو تب پھر خان صاحب کو ذرا میں کہوں معذرت کے ساتھ ہوش آیا، اور خان صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنے اپنے حلقوں میں خود ہی الیکشن لڑیں۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر پی ٹی ایم کی طرف سے بھی آپ سن رہے ہیں کہ کوئی یو ٹرن آ رہا ہے، کیونکہ اب وہ ماحول بنے گا نا، اب جیسے سارے لڑیں گے تو پھر ظاہر ہے پی ٹی ایم، اور سوچا جا رہا ہے کہ جتنے پی ٹی ایم یا پیپلز پارٹی یا ساتھ باقی بھی جو بھی اتحادی ہیں حکومتی اتحادی، وہ مل کے مشترکہ کینڈیڈیٹس لائیں پورے پاکستان میں ان ضمنیوں پر۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ یہ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ کوئی 56 حلقے راؤنڈ اباؤٹ بن رہے ہیں، تو اب ان 56 حلقوں پر 56 کے 56 سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان 56 میں 40 بھی پی ٹی آئی جیت جائے، چلو یہ تو ہوگا کہ جی وہ اپنے حلقوں پر دوبارہ جیت گئے اور اکثریت لے گئے ہیں، اور جو آپ باقی 15 پر بھی 16 پر بھی یہ ہار جائیں تو اس کا مطلب 16 سیٹیں تو ان کی کم ہو گئیں۔ آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ ٹھیک، اب اگر 40 یا 30 میں جیت جائیں اور وہ زیادہ کوئی باقی والے 25 سیٹوں پر وہ جیت جائیں، تو پھر بھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور اگر ان کی تعداد آلریڈی جو تھی وہ اس سے کم ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کے اپنے لوگ ہی زیادہ ہو جائیں گے نا، پھر تو ان کو کیا ضرورت ہے اور کیا صورتحال ہے ان کی کوئی اعتماد کے ووٹ کا، یا کوئی ادھر ادھر ہوتا بھی ہے تو پھر تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ تو آئیں، یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ 16 تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں 16 یا 19 میں کیا پتہ کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا لیکن اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا میں نے کہا کہ کیا سیاسی کیریئر تباہ، خان صاحب کیا سیاست سے دستبردار ہو گئے، یہ خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ خان صاحب کی اس وجہ سے چھوٹی ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں، آپ سنا ہے کہ پیٹرول مزید کوئی 30 روپے مزید مہنگا ہو رہا ہے، یہ شنوائی ہے، یہ افواہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح سے پہلے بھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اور خیر سے وہ 250 پر تو پہنچ چکا ہے، اور ڈیزل 250 سے بھی آگے چلا گیا ہے، اب پیٹرول مزید۔ تو اب کہا جا رہا تھا کہ یہ کیوں ریلیکٹنٹ کیوں تھے کہ جی ہم نے فیصلہ نہیں کرنا اور ہم نے مشکل فیصلے نہیں کرنے، اور یہ سب تو یہ اب ایک طرح سے ایک یوں سمجھ لیں کہ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں میں ایک آف دا ریکارڈ یوں سمجھ لیں کہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی کہ جی ہم مشکل فیصلے پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہم مشکل فیصلے بھی کرتے ہیں، ڈار صاحب کسی طریقے سے ڈالر کو بھی نہیں روکیں گے، چھوڑ دیں جناب، ڈالر بھی اوپر چلا جائے، پیٹرول بھی اوپر چلا جائے، اب سنا ہے بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں، تو کل کو اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن اکتوبر میں تو الیکشن ہوں گے، لیکن ایک کل میں سن رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی ایمرجنسی لگ جاتی ہے جو آرٹیکل غالباً 234 ہے اس کے مطابق، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن 1 سال آگے بھی جا سکتے ہیں، تو یہاں تک بھی صورتحال ہے چاہے وہ 6 مہینے آگے جاتے ہیں یا 1 سال۔ ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں اور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا وہ جو ہوگا نا الیکشن میں جانے کا جنون، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، وہ جو جذبات اور وہ جو ساری کے ساری جھاگ ابھر رہی ہے میری قوم یوتھ کی، وہ ویسے ہی بیٹھ جائے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ یار خان صاحب تو جن کو جو مطلب آئیڈیالائز کیا ہوا ہے، جو شخصیت پرستی ہے، بھئی یار وہ تو بن نہیں سکتے نا، اب اگلے سال اگلے 5 سال کے لیے بھی کم از کم ہو تو وہ تو بن نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی خان صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، ان کو صحت کے ساتھ رکھے، اب وہ خیر سے 70 تو کراس کر گئے ہیں، اور 5 سال مزید بھی اگر ان کو 2000 یوں سمجھ لیں کہ 2024 سے آنورڈ 5 سال ان کو مزید انتظار کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ کہیں کوئی 76-70 کے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کون، وہی والی بات ہے کیا ہوتا ہے، یہ تو یہاں 76-70 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ نہیں وہ 6-6 8-8 سالوں میں کیا ہو جائے گا۔ تو وہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بڑا جو ہے نا، ایک خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے
کہ اب میری جو نااہلی ہے وہ بھی نوشتہ دیوار ہے، اور جو میری گرفتاری ہے وہ بھی نوشتہ دیوار ہے۔ اور اب دیکھیں نا، اب اسلام آباد پولیس نے خان صاحب کو بھی اسی طرح کا نوٹس بھیج دیا ہے کہ جی آپ بھی پیش ہو کے اپنا موقف پیش کریں، جس طرح سے شیخ رشید آل معروف شیدہ ٹلی صاحب ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا۔ اب ایک پرچہ ان کے خلاف وہ کراچی میں بھی وہ وہاں پر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، ایک اسی طریقے سے وہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف انہوں نے بڑی غلط باتیں کی تھیں، اور یہ زرداری صاحب والے معاملے میں بھی کوئی لاہور میں بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو نا گھمانے پھرانے کا ذرا چکر ہے، کوئی مہینہ ایک ہو سکتا ہے کہ ان کی بیل کس میں ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی، تو اس طرح سے مختلف پرچے کرا کے تو ابھی اسلام آباد پولیس سے شاید فارغ ہوں تو کراچی پولیس کے حوالے، اس سے فارغ ہوں تو لاہور کے حوالے، تو اس طرح سے تو مطلب شیخ رشید صاحب بھی ذرا ادھر ادھر، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، صرف خان صاحب نہیں ہیں، ان کے کچھ بہت سارے لوگ ہیں جو اور بھی گرفتار یا نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک نام علی امین گنڈا پور کا بھی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ آپ لکھ لیجئے گا، ان کے خلاف بہت ہی سنگین کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی بہت کچھ لیڈر ہیں، کچھ میں آپ کو اور بھی کچھ باتیں ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتانی ہے، بہت ایکسکلوسیو بتانی ہے۔ تو خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے، اور خان صاحب ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی اب میری سیاست سے چھٹی، اب وہ دستبرداری، یا اب میں کیا کروں گا۔ یہ بہت ہی سیریس ڈسکشن ہے، کیونکہ پی ٹی ایم یا الائز کی جو حکومت ہے وہ مانی ہی اسی بات پہ ہے مشکل فیصلے کرنے میں کہ ہم نے اپنے کیریئر پر اور سیاسی مستقبل پر کلہاڑا نہیں مارنا، ہم صرف اور صرف مشکل فیصلے اس لیے کریں گے قوم کے لیے، پاکستان کے لیے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل فیصلوں کی زد میں صرف عوام نہیں آنے چاہیے، مشکل فیصلوں کی زد میں یہ سارے آنے چاہیے، وزیر، مشیر، ججز، جنرل۔ اب کل بھی میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب نے کسی اور کو معاون خصوصی بنا دیا، تعداد 78 کے 79 ہو گئی ہے۔ بھائی اس تعداد کو بھی کام کریں، یہ اللے تللے بھی کام کریں، صرف میں نہیں بھگتوں گا، عوام نہیں بھگتیں گے، پھر سارے بھگتیں گے۔ آپ نے اس کو ڈیڈکٹ کرنا پڑے گا، ڈیڈکشن کرنی پڑے گی ہر ایک چیز میں، خرچوں میں بھی اور اس قسم کے جو اضافی چیزیں ہیں ان میں بھی۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔